अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम बात करें कोरोना से जो रिलेटेड केसेस है, कोविड के जो केसेस हैं उसकी जो तादाद है उसमें अब इजाफ़ा होते हुए हमें नज़र आ रहा है। अब NCOC भी दोबारा जो है मुतहरिक हुई है। इस हवाले से ग़ालिबन जो है इजलास भी जो है अनकरीब होगा, जिसमें जो है जायज़ा लिया जाएगा। जो रिलैक्सेशन दी गई थी कई इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, हमने देखा कि सिनेमास को जो है ओपन किया गया, इसके अलावा और दीगर जगहों पे जो है रिलैक्सेशन दी गई। उसके बाद हमने देखा कि मार्च के इब्तिदा से ही जो है जो केसेस की तादाद है कोविड की उसमें जो है हमें इजाफ़ा होते हुए नज़र आया। रिसेंटली अगर हम लास्ट 24 आवर्स तक के केसेस की बात करें तो 1700 से ज़ायद जो केसेस हैं वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जैसे ही रिलैक्सेशन दी गई, रिस्ट्रिक्शन जो है उनको हटाया गया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो केसेस की जो तादाद है उसमें जो है इजाफ़ा होते हुए नज़र आया है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो स्कूल की ओपनिंग जो की गई है उसके हवाले से भी जो है दोबारा इसके ऊपर जो है जायज़ा लिया जाएगा। बज़ाहिर ख़बर ऐसी है कि केसेस की जो तादाद है स्कूल्स में शायद उनमें भी जो है इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। यही वजह है कि जो वफाकी वज़ीर तालीम है वो जो है एक इजलास करेंगे जिसमें तमाम प्रोविंसेस के जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स होंगे वो जो है उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है इस हवाले से किसी किस्म का जो है फ़ैसला लिया जाएगा। पहले उसके ऊपर डेफिनेटली थॉरली जो है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद किसी किस्म का जो है कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। स्कूल्स के हवाले से भी बज़ाहिर केसेस की तादाद जो है नज़र आ रहा है कि बढ़ना जो है स्टार्ट हो चुकी है। रिलैक्सेशन के बाद से हम मार्च से देख रहे हैं कि केसेस की जो तादाद है उसमें जो है अब इजाफ़ा होते हुए नज़र आया। वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज से जो है वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो है वैक्सीन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज से जो है इसकी ड्राइव स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो जो है ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है कोविड की जो वैक्सीन है उसकी परचेज़ का। अगर हम बात करें कैंसिनो बायो वैक्सीन की तो उनकी जो है तकरीबन 50,000 जो डोजेज़ है फर्स्ट ट्रांच होगी जो है वो पाकिस्तान को विद इन अ वीक जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मौसूल हो जाएगी। बज़ाहिर पहला ऑर्डर जो है नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोविड की जो वैक्सीन है उसकी परचेज़ का। तो ओवरऑल अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से सूरत हाल को अंडर चेक रखती है, कंट्रोल में रखती है, क्योंकि बज़ाहिर केसेस की जो तादाद है वो अब डेफिनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट ने जब भी केसेस दोबारा बढ़ना शुरू होते थे तो गवर्नमेंट जो है एक्टिव होते हुए नज़र आती थी और चीज़ों को जो है ख़राब होने से पहले ही कंट्रोल में ले लेती थी। अब देखते हैं कि सूरत हाल को किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो काबू में रखती है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट को कहा था कि जो रिलैक्सेशन दी गई है उसको जो है फिलफोर ख़त्म किया जाए और जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको दोबारा जो है इम्पोज किया जाए। अदरवाइज़ थर्ड वेव जो है कोविड-19 उसका जो है ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे पहले कि सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, पहले ही जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है इक़दाम इस हवाले से उठा ले। अब देखते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट किस तरह का जो है लाए अमल जो है लेके आती है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और जो केसेस की जो तादाद है उसको जो है बढ़ने की जो तादाद है उसको रोकने में कामयाब हो पाती है। फ़िलहाल वैक्सीन के हवाले से हमने बताया कि कैंसिनो बायो वैक्सीन का जो परचेज़ ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ने जो है प्लेस कर दिया है, जिसकी पहली ट्रांच जो है 50,000 डोजेस की वो जो है विद इन अ वीक जो है पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल से हेल्थ के जो फ्रंट है इस पे जो है गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो है और भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर हम इस वक्त बात करें तो सबसे ज़्यादा मसला जो है गवर्नमेंट को महंगाई का भी जो है फेस करना पड़ रहा है कि महंगाई को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करने में बज़ाहिर लगता है कि कम्प्लीटली जो है वो नाकाम नज़र आती है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो अभी भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं अब एक और चैलेंज जो है गवर्नमेंट के लिए वो पॉलिटिकल फ्रंट पे है
سینٹ کے الیکشن کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو اسلام آباد کی جو سینٹ کی جو نشست تھی جس پہ ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیٹڈ اپ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیلنج سے بھی کس طریقے سے جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے باہر نکلتی ہے۔ فی الحال چیلنج ہوگا کیونکہ 12 تاریخ کو جو ہے سینٹ کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہے وہ بھی اسکیجول ہے، اس میں بھی دونوں طرف سے جو ہے کلیمز ہمیں نظر آ رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم کا بھی یہی کلیم ہے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جو ہے جیتنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ وہیں گورنمنٹ کا بھی جو کلیم ہے وہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جو ہے جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو فتح ہے چیئرمین کی اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن میں وہ کس کا مقدر بنتی ہے۔ فی الحال گورنمنٹ کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ تمام چیلنجز سے کس طریقے سے جو ہے ڈیل کرتی ہے اور کامیابی سے جو ہے ان سے نکلنے میں جو ہے کامیاب ہو پاتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیکس ایگزمپشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی ٹائم سے جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ جو کارپوریٹ ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو جو ہے وڈرا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں آج جو خبر یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں جاوید غنی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں کارپوریٹ کی ان کو جو ہے وڈرا کیا جائے گا، جس سے تقریباً 70 سے 140 ارب روپے تک کی جو ہے ریکوری ہوگی یا ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا۔ اتنی جو ہے تقریباً 70 سے 140 ارب روپے تک کی جو کارپوریٹ ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو جو ہے وڈرا کیا جا رہا ہے تھرو فائنانس امینڈمنٹ بل 2021 جو کہ نافذ العمل ہوگا جو فسکل ایئر نیکسٹ فسکل ایئر جو سٹارٹ ہوگا 1 جولائی 2021 سے، اس سے یہ جو ہے اپلیکیبل ہوگا۔ فی الحال جو ریمیننگ منتھس ہے اس آن گوئنگ فسکل ایئر کے اس میں جو ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی کارپوریٹ ٹیکس کی جو ایگزمپشنز ہیں وہ جو ہے وڈرا کی جائیں گی۔ تو نیکسٹ فسکل ایئر سے جو ہے ڈیفینیٹلی کارپوریٹ کو جو بینیفٹس تھے کچھ وہ جو ہے وڈرا کرنے جا رہی ہے ایف بی آر۔ اب ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کا بھی اس حوالے سے جو ہے پریشر ہوگا، کیونکہ ریونیو کلیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ریونیو کلیکشن میں بظاہر گروتھ نظر آتی ہے، لیکن جو گروتھ ہونی چاہیے یا جو ایک آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو جو ہے ایف بی آر میٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ ایون جو گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا ریونیو کلیکشن کے حوالے سے ایف بی آر کے لیے وہ بھی جو ہے میٹ نہیں ہو سکتا بظاہر اگر ہم دیکھیں تو۔ اس حوالے سے ریسنٹلی جو کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا ریلیکسیشن بھی جو ہے دیا گیا ایف بی آر کو، لیکن اب نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے جو آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ دیا ہے ریونیو کلیکشن کے حوالے سے تقریباً 6000 ارب تک کا، اس کو کلیکٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ایف بی آر کے لیے۔ ڈیفینیٹلی بظاہر لگتا ہے کہ ایف بی آر ابھی سے جو ہے اس حوالے سے وارم اپ ہونا جو ہے شروع ہو چکی ہے اور اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ایگزمپشنز تھی ان کو جو ہے وڈرا کرنا جو ہے وہ ایف بی آر سٹارٹ کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ کارپوریٹ ٹیکس ایگزمپشنز جو تھی تقریباً 70 سے 140 ارب روپے تک کی، ان کو جو ہے انیشلی جو ہے وڈرا کیا جا رہا ہے، جو کہ اپلیکیبل ہوگا کمنگ فسکل ایئر جولائی 1 2021 سے۔ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کارپوریٹس کا کیا رد عمل آتا ہے ایف بی آر کے اور گورنمنٹ کے اس اقدام سے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ ایف بی آر کے پاس بھی فی الحال کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ایف بی آر کے کہنے کے مطابق کہ ریسنٹلی ہم نے کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل ٹیکس جو ہے نہیں لگایا۔ ایون کئی جو پروڈکٹس ہیں خاص طور پہ کووڈ سے ریلیٹڈ جو انسٹرومنٹس تھے یا جو ویکسینز تھی اس پہ بھی جو ہے جو ڈیوٹیز ہیں اس کی جو ہے ریلیکسیشن دی گئی۔ تو اب بظاہر کیونکہ سامنے ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے 6000 ارب روپے تک کے ریونیو کلیکشن کا، تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ایف بی آر جو ہے ابھی سے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ اپنانا شروع کر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ایک پہاڑ نما جو ٹارگٹ ہے 6000 ارب روپے تک کا، اس کو ایف بی آر کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ فی الحال جو آن گوئنگ فسکل ایئر ہے اس کی ریونیو کلیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ ایف بی آر اس کو اچیو کر سکے۔
اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاور ٹیرف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو بیس ٹیرف تھا ڈیسکوز کا، اس میں 1.95 روپے تک کا جو ہے پر یونٹ اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ جو ہے جو ٹیرفز تھے اس کو جو ہے اوپر جو ہے بڑھایا گیا۔ ڈیفینیٹلی عوام کے اوپر جو ہے اس کا ایڈیشنل برڈن جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ وہیں آج کی خبر یہ ہے کہ ایک اور بڑا جو ہے ہائیک پاور ٹیرف کے اندر جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ اس کی آ سکتی ہے۔ تقریباً 3.50 روپے پر یونٹ جو ہے ڈیسکوز کے لیے جو ہے ٹیرف اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے انڈر دا فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ۔ اس کے اگر ہم ٹائم فریم کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی یہ ہوگی نومبر 2019 سے جون 2020 تک کی۔ اب ڈیفینیٹلی 3.50 روپے پر یونٹ کا اضافہ ڈیسکوز کے ٹیرف میں ایک اور برڈن جو ہے ایڈیشنل برڈن جو ہے کنزیومرز پہ جو ہے ڈیفینیٹلی پڑنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے اپنا جو ریئیکشن ہے وہ ریکارڈ کرواتی ہے، کیونکہ آلریڈی جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ فوڈ آئٹمز کی جو قیمتیں ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انرجی ٹیرفز کی اگر ہم بات کریں اس میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور ابھی بھی ہمیں جو ہے مزید اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ کے بعد دیگرے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرف ہائیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ گیس کے ٹیرف جو ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا۔ میڈیسنز کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جو ہے بڑھ چکی ہیں۔ تو مہنگائی کا جو اگر طوفان اگر ہم دیکھیں جو اس وقت ملک میں ہے، اس کو گورنمنٹ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ہے روکنے میں کمپلیٹلی جو ہے ناکام نظر آتی ہے، اور فی الحال گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ بھی پولیٹیکل ایشوز پہ زیادہ ہے۔ جو خاص طور پہ جو سینٹ کے الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس زیادہ ہے۔ یہاں پہ جو مہنگائی کے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کا فی الحال فوکس نظر نہیں آتا۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو دودھ کی قیمتیں ہیں ان میں بھی جو ہے اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ امید کی جا رہی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مزید جو قیمتیں ہیں دودھ کی وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی عام عوام کے لیے جو ہے مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھانے سے فی الحال قاصر نظر آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے طوفان سے عوام کو حکومت پاکستان کس طریقے سے جو ہے وہ بچاتی ہے۔ فی الحال کسی قسم کی کوئی جو ہے نہ اسٹریٹجی نظر آتی ہے، نہ کوئی عملی طور پہ جو ہے گورنمنٹ کی انوالومنٹ نظر آتی ہے کہ جو قیمتیں جو ہے ایٹ لیسٹ خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں کم سے کم جو ہے کمی کی جائے، تاکہ عوام کو جو ہے ایک ریلیف دیا جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اور جو اس وقت ٹرینڈ نظر آ رہا ہے قیمتوں کا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی قیمتوں میں جو ہے ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو قیمتیں ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آلریڈی صورتحال یہ ہے کہ قیمتیں آلریڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اس کے اوپر مزید اضافہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے جو صورتحال ہے عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو جو ہے گورنمنٹ روکے، اور عوام کے ریلیف کے لیے جو ہے کچھ جو ہے اقدامات ایٹ لیسٹ خاص طور پہ فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اٹھائے، کیونکہ اس وقت جو بوجھ ہے ڈیفینیٹلی عام عوام پہ ہی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس سے مسائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلیں۔ او ایم سیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو او ایم سیز کے جو مارجنز ہیں وہ جو ہے بڑھ سکتے ہیں، تقریباً 6.8% تک کا جو ہے مارجنز میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریکمنڈیشن گئی ہے منسٹری آف انرجی کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ڈیسیجن ہے وہ گورنمنٹ کیا لیتی آیا جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق جو ہے او ایم سیز کے جو مارجنز ہیں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یا نہیں۔ او ایم سیز اینڈ ڈیلرز دونوں کے مارجنز میں جو ہے وہ 6.8% تک کا جو ہے اضافہ ریکمینڈ کیا گیا ہے منسٹری آف انرجی کی جانب سے۔ جو اضافہ ہے اس کو لنک کیا گیا ہے کور انفلیشن سے۔ کور انفلیشن لاسٹ جو 12 منتھ تھے کہ جو کور انفلیشن تھی اراؤنڈ 6.8% تک کی، اس سے جو ہے لنک کیا گیا ہے او ایم سیز کے مارجن کے اضافے کو۔ ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا ان کی او ایم سیز کی ارننگز کے اوپر، تو اس سے امید کی جا سکتی ہے
کہ جو ہی جو ہے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کو اس جو پروپوزل ہے منسٹری آف انرجی کی جانب سے 6.8% تک کے اضافے کا او ایم سیز اینڈ ڈیلرز کے مارجنز کا اگر اس کو جو ہے اپروول مل جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے تو ڈیفینیٹلی اس سے جو او ایم سیز کی جو کمپنیز ہیں ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کے اوپر جو ہے پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اور ڈیفینیٹلی اس کی جو ریفلیکشن ہے ان کے اسٹاک پرائسز میں بھی ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف اگر ہم چلیں تو سٹیل پرائسز کے حوالے سے بات کریں تو جو فلیٹ سٹیل پرائسز ہے سی آر سی کی اگر ہم بات کریں اس کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں یہ دوسری دفعہ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے سی آر سی کی پرائسز میں۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3,500 پر ٹن جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، 3,500 روپے پر ٹن جو ہے سی آر سی کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اوورآل اس کی وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنلی ایچ آر سی کی جو پرائسز ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں سی آر سی کی پرائسز میں بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایچ آر سی جو ہے ایز اے را مٹیریل ہے سی آر سی کی پروڈکشن کے لیے، تو اگر را مٹیریل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کمپنیز جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے پارشلی یا کمپلیٹلی جو ہے وہ اینڈ کنزیومرز پہ پاس آن کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قیمتیں ہیں سی آر سی کی اس میں جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں دوسری دفعہ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے۔ ابھی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 3,500 روپے پر ٹن کے اضافے سے جو ہے سی آر سی کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اوورآل ابھی اس سال میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 19,500 روپے پر ٹن تک کا جو ہے اضافہ وہ آلریڈی جو فلیٹ سٹیل کے جو پروڈکٹس ہیں سی آر سی کے اس میں جو ہے اضافہ آلریڈی ہو چکا ہے، تقریباً 12.3% تک کا اضافہ بنتا ہے اگر ہم دیکھیں اس سال کے آغاز سے۔ تو ڈیفینیٹلی جو قیمتیں ہیں فلیٹ سٹیل پروڈکٹس کی اس میں جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو مین ریزن ہے وہ بڑھتی ہوئی ایچ آر سی کی قیمتیں ہیں، کیونکہ ایچ آر سی کی جو قیمتیں ہیں اگر گلوبلی بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جو ڈومیسٹک سی آر سی کی پرائسز ہیں ان میں یہی وجہ ہے کہ جو سی آر سی کی جو پرائسز ہے یہ کے بعد دیگرے وہ ہمیں ڈومیسٹک مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور کمپنیز کے لیے امپیکٹ پاس آن کرنا بھی جو ہے ضروری ہے، ادروائز کمپنیز کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ اور اس وقت ڈیمانڈ بھی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہیلدی ڈیمانڈ ہے، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں وہیکلز کی سیلز کے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی جو ہے زبردست گروتھ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بائکس کی تو بائکس کی سیلز میں بھی ہمیں زبردست اضافہ نظر آ رہا ہے، وائٹ گڈز کی جو سیلز ہیں اس میں بھی جو ہے زبردست ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے اس وقت ڈومیسٹک مارکیٹ میں فلیٹ سٹیل پروڈکٹس کی وہ بہت زیادہ ہیلدی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کو جو برڈن ہے کاسٹ کا بڑھتی ہوئی ایچ آر سی کی پرائسز کی وجہ سے اس کو پاس آن کرنا جو ہے بہت زیادہ ایزی فی الحال کمپنیز کے لیے ہو رہا ہے۔ ادروائز اگر ڈیمانڈ خراب ہوتی، ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو کمپنیز کے لیے بھی کمپلیٹلی جو اس کا امپیکٹ ہے بڑھتی ہوئی کاسٹ کا ایچ آر سی کی وہ پاس آن کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ فی الحال قیمتیں جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو فلیٹ سٹیل کی جو پروڈیوسرز ہیں کمپنیز ان کے لیے ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے، ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کے لیے پازیٹیو ہے، ایز لانگ ایز کہ جب تک ڈیمانڈ جو ہے ڈومیسٹک مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ ہیلدی رہے گی تو کمپنیز کے لیے بھی جو کاسٹ ٹرانسفر ہے اس کو کرنا جو ہے وہ آسان رہے گا۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ میں کل ہمیں نیزڈیک میں زبردست ریکوری نظر آئی، جو ٹیکس سٹاکس ہیں ان میں ہمیں شاندار ریکوری ہمیں نظر آئی کل۔ یہی وجہ ہے کہ جو کل کا جو نیزڈیک کا سیشن تھا وہ اپنے زبردست تیزی کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوا، تقریباً 464 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ نیزڈیک جو اپنی نفسیاتی حد 13,000 کی تھی اس کو جو ہے دوبارہ سے عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ وہی اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی تو ڈاؤ جونز میں بھی مثبت رجحان نظر آیا، لیکن جو تیزی ہمیں نیزڈیک میں نظر آئی وہ صورتحال ہمیں ڈاؤ جونز میں نظر نہیں آئی، غالباً کیونکہ آلریڈی جو ہے جو ڈاؤ کے اندر جو ہے تیزی کافی حد تک ہو چکی تھی، حالانکہ ان دنوں میں نیزڈیک کے جو سٹاکس تھے، نیزڈیک کا جو انڈیکس تھا وہ ہمیں پریشر میں نظر آ رہا تھا، لیکن ڈاؤ جونز کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت زیادہ بہتر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کل نیزڈیک میں پرفارمنس زیادہ زبردست نظر آئی ایز کمپیئر ٹو ڈاؤ جونز۔ ڈاؤ جونز میں بھی جو ہے کل مثبت رجحان نظر آیا، لیکن صرف 30 پوائنٹ کا اضافہ جو ہے کل ڈاؤ جونز میں جو ہے ممکن ہو سکا۔ فی الحال بظاہر
جو گلوبلی جو ریکوری جو ہے اس کو جو ہے اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ جو ویکسینز کی جو رول آؤٹ ہے اس کے بعد بہت زیادہ صورتحال کافی حد تک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں ایکوٹی مارکیٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس مارکیٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس بھی جو ہے گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے کل کی یو ایس مارکیٹس کا جو ریباؤنڈ ہے، خاص طور پہ نیسڈیک کا جو زبردست قسم کا ریباؤنڈ ہے، اس کا امپیکٹ بھی ایک نظر آ سکتا ہے آج کی ایشین مارکیٹس میں۔ اور اوور آل جو اس وقت گلوبل جو آپٹیمزم ہے اکنامک گروتھ کو لے کے، گلوبل گروتھ کو لے کے، اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں ایکوٹی مارکیٹس کے اندر جو ہونے والی ریلی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل بھی ہمیں جو ہے مارکیٹ میں زبردست قسم کی سیلنگ نظر آئی، بیئرز کا جو کنٹرول تھا مارکیٹ میں بہت زیادہ سٹرونگ نظر آیا۔ ڈیورنگ دا ڈے مارکیٹ جو ہے وہ گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئی، تقریباً 70 سے زائد پوائنٹ کا مارکیٹ نے جو ہے اضافہ کیا، لیکن اوور آل تھرو آؤٹ دا ڈے اگر ہم کہیں کہ بیئرز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے رہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جو کلوزنگ تھی کل مارکیٹ کی KSE 100 انڈیکس کی وہ تقریباً 828 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 44,222 کے لیول پہ ہوئی۔ مارکیٹ اپنی جو نفسیاتیت تھی 45,000 کی اس کو بھی جو ہے کھو بیٹھی ہے، اب مارکیٹ جو ہے 44,222 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو اوور آل جو بلش ٹرینڈ تھا اس کو دوبارہ ری گین کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، یا جو بیئرز جو اس وقت ڈومینیٹ نظر آتے ہیں مارکیٹ میں اپنی گرپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس وقت گرپ جو ہے زبردست نظر آ رہی ہے بیئرز کی۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو آج کا جو سیشن ہوگا کل کی میسو سیلنگ کے بعد آج جو ہے مارکیٹ جو ہے تھوڑی بہت جو ریکوری ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے، یا بیئرز کا جو ڈومینیشن ہے وہ آج بھی ہمیں مارکیٹ میں نظر آتا ہے۔ والیومز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل والیومز میں تھوڑے بہت جو ہے وہ کمی نظر آئی۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 231 ملین شیئرز کا کام ہوا، تقریباً 1.7% تک کی جو ہے والیومز میں کل گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ آج دیکھتے ہیں مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی آیا، کل کے جو مارکیٹ کا جو سیل آف تھا اس کا آج جو ہے امپیکٹ وہ برقرار رہتا ہے، یا آج بلز جو ہے مارکیٹ میں اپنا کنٹرول جو ہے وہ ری گین کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ کون سے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور کون سے سٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے آج رڈار میں رہیں گے، دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ کس طریقے سے رہتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔